10 मुहर्रम को दस्तरखान वसी करना, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसमें मेरा ख्याल है सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। 10 मुहर्रम के दिन दस्तरखान वसी करने की क्या फजीलत है, जबकि 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाता है। 10 दिन में कुछ खाते पीते नहीं और इफ्तार के वक्त 11 मुहर्रम शुरू हो जाती है, तो इस हदीस पर किस तरह अमल किया जाएगा। आयशा साहिबा ने कराची से पूछा है। अच्छा, बाज लोग ये भी करते हैं, ये किसी ने सवाल पूछा है, हमारे कैमरामैन नहीं पूछा है, नबील भाई ने, कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सुन्नी हजरात ही करते हैं कि मुहर्रम में इमाम बारगाहों में जाके मन्नतें मानते हैं, फिर अगले साल उन मन्नतों को पूरा भी कर रहे होते हैं जो भी उन्होंने मन्नतें मानी होती हैं। तो देखें, ये भी हराम और नाजायज अमल है। मन्नत के लिए कोई दिन महीना मुतय्यन नहीं है, चाहे जहां चाहे मन्नत मान सकते हैं। और मन्नत की हकीकत क्या है कि उसकी वर्डिंग क्या है, उसके लिए किसी जगह नहीं जाना जायज है, बल्कि उसके ये कि जहां भी आप हैं, आप ये अल्फाज कह सकते हैं, ए अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया मैं इतने पैसे सदका करूंगा, अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा, अल्लाह अगर मेरा मरीज ठीक हो गया या मेरी बीमारी ठीक हो गई मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा। इस तरह की मन्नतें मानना जायज है। इसके लिए इमाम बारगाह या मस्जिद या किसी मजार पे जाना हराम है। खूब समझ लें, ये घर बैठे बैठे हो सकता है, इसका कोई जगह शरीयत ने मन्नत के लिए मुतय्यन नहीं की है। स्पेशल इस काम के लिए आप मस्जिद जा रहे हैं कि ये सोच के कि वहां जाके मन्नत मानूंगा शायद मुनाकिद होगी, ऐसा नहीं है। मन्नत कहीं भी हो जाती है। हाँ, कोई मस्जिद में नमाज की नीयत से जाए कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो एक अलग बात है, उसके लिए मस्जिदें हैं। तो मजार तो उसके लिए भी नहीं है, वो तो वहां बिल्कुल ही हराम है। इसलिए आप बिदत की तायीद में इमाम बारगाह जाते हैं और वहां मन्नतें मांगते हैं तो ये हराम है, नाजायज है। इससे मन्नत पूरी नहीं होगी, बल्कि उल्टा अल्लाह की तरफ से अजाब आ सकता है। अल्लाह ने जो काम जिस तरह से बताया उसी तरह से हो। तो मन्नत का असल तरीका क्या है कि इबादत की नजर, इसको अरबी में नदर कहते हैं, नदर। तो कुरान ने कहा है कि यूफून बिन नदरी व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। हमारे नेक बंदे जब कोई नजर मानते हैं तो उसको पूरा करते हैं। जब काम कर दिया तो वो नजर फिर आप पूरी करें। उसका तरीका क्या है कि आप घर में बैठे जहां भी हैं जबान से अल्फाज दोहरा दें कि अल्लाह अगर मेरे मरीज को शिफा मिल गई या मैं ठीक हो गया या मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा या करूंगी, या इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या इतने रोजे रखूंगा या रखूंगी। इस तरह की इबादत की नजर होती है, इसके अलावा नहीं होती। बाज लोग ये नजरें मान रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो दाता दरबार पे इतनी देगें चढ़ाऊंगा। ये नजर पूरी करना भी हराम है। काम हो भी जाए तो देगें चढ़ाना जायज नहीं है। बाज लोग ये कह रहे होते हैं कि ये काम हो गया तो इमाम हुसैन के नाम की या गौसे आजम की नाम की इतनी देगें निकालूंगा। ये सब गलत चीज है। सदके की नजर होती है अल्लाह तेरे नाम पे मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊं। ये नजरें होती है सदके की, जो अल्लाह के लिए होता है सदका। उसमें यह कि खाना खिलाने की सदका खैरात की नजर हो सकती है और इबादत की नजर होती है। ये जो मजारों पे जाने की नजर और फलां पे जा पे चढ़ावा चढ़ाऊंगा, यूं करूंगा, ऐसे करूंगा, ये जो ऊट पटांग किस्म की नजरें आ रही हैं ये हराम है, नाजायज है। इसकी कोई हैसियत नहीं है शरीयत में। उनको पूरा करना भी वाजिब, सिर्फ ये कि वाजिब नहीं है बल्कि जायज ही नहीं है। घर बैठे बैठे जब चाहें आप नजर मान सकते हैं। जबान से कहेंगे तो नजर होगी, दिल में नहीं होती। शरीयत ने मन्नत मानने को बहरहाल पसंद नहीं किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नजर मानता है ना वो तकदीर को तो नहीं टाल सकता, अल्लाह इसके जरिए कंजूस से पैसा निकलवा देते हैं। तकदीर में बीमारी ठीक होना होगी तो हो जाएगी, कामयाबी होगी तो होगी, वो तो। लेकिन क्या होता है कि बंदा ठीक हो जाता है और जो आदमी कभी सदका नहीं करता इस बहाने उसकी जेब से, कंजूस की जेब से पैसे निकल जाते हैं। वैसे तो दे नहीं रहा था सदका, तो अल्लाह ने बीमारी में डाल दिया, चल अब मन्नत मान ताकि मैं बीमारी ठीक करूं और तू अब पैसे निकाल यहां से। तो कंजूसों के जरिए, कंजूसों का पैसा निकलवाने के लिए ये काम होता है। बेनमाजियों को नमाज पढ़वाने के लिए, जो रोजा नहीं रखते उनको रोजा रखवाने के लिए। इस हदीस से पता चलता है कि मन्नत और नजर को जायज है लेकिन पसंद नहीं किया गया। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि ये एक तरह से ना अल्लाह से एक तरह का मुकाबला चल रहा है। अल्लाह मेरे मरीज को या मुझे ठीक कर दे तो मैं इतने रोजे रखूंगा, यानी बार्गेनिंग हो रही है अल्लाह ताला से। अगर नहीं ठीक किया तो मैं नहीं रखता, जाओ भाई। अल्लाह अगर मैं पास हो गया ना तो मैं 1 लाख रुपए सदका करूंगा, अगर नहीं हुआ तो हम भी सदका नहीं कर रहे। तो एक तरह का ना मुकाबला चल रहा है। अब्दियत ये है कि अल्लाह तू मुझे पास करेगा तो भी 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं करेगा तो भी 1 लाख रुपए दूंगा, इसलिए कि मैं तो तेरा बंदा हूं। लेकिन तू मुझे वैसे ही पास कर दे इम्तिहान में, चाहे मैं लाख दूं या नहीं दूं, मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं तो फकीर हूं। फकीर बार्गेनिंग थोड़ी करता है। सेठ साहब आपने मुझे अगर 100 रुपए दिए ना तो मैं भी आपका फला काम बना दूंगा। फकीर कहते हैं अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे दो, मैं फकीर फटा पुराने कपड़े मेरे, मैं क्या करूंगा यार। आप अल्लाह से भी भिखारियों की तरह मांगना अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मन्नत मानना भी जायज है लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। इस तरह से इमाम बारगाहों में या मजारों में जाके मन्नतें मानी जा रही हैं वो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज है। उसके लिए मुहर्रम का दिन मुतय्यन करना ये समझ के कि इसमें मन्नत ज्यादा पूरी होगी, ये भी हराम है, नाजायज है और बिदत की तायीद है। इससे आप सब लोग इज्तिनाब करें, इससे गुनाह मिलता है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं जी मुहर्रम में दस्तरखान वसी करना कैसा है। इस बारे में एक रिवायत है कि शूरा के दिन जो अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान वसी करेगा उनको खिलाएगा तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे। ये रिवायत सनद के लिहाज से कमजोर है। आज उलमा की राय यह है कि अगरचे कमजोर रिवायत है मगर फजाइल में चलती है तो कोई अच्छी नीयत से दस्तरखान वसी कर दे। वसी कर रहा है ना, कोई यतीम के मुंह से निवाला तो नहीं छीन रहा ना, खिला ही रहा है। तो कोई घर वालों पे इस दिन अच्छा खिला देगा तो इसमें क्या हर्ज है। बाज उलमा की ये राय है, वो भी असहाब इल्म है। लेकिन
بندہ ایک ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ، تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، تو 11 محرم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد۔ حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہے۔ اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے نا آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو۔ تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو، ہم تعویلات کرتے۔ اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی، کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے۔ تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے، عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت۔ اچھا بھائی، بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہے کیا؟ بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے۔ نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے۔ بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کے بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ وہ صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، تو ویسی مرد ہیں جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ بیوی کی بیٹی جو ستیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی ستیلی بیٹی ہے۔ بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے، یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ سوال بھی ایسے ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا۔ چاچی نامحرم میں سے ہے، محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے۔ ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے ہیں اگر اصول ہو، ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے۔ بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم۔ آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ تو میری بہن بن گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے، زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے، امو کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا مامو اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چچی ہے یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے، تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے، اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے، تو یہ نامحرم رشتے ہیں۔ ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے، لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی۔ اس میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا،
وہ آپ کی محرم ہے. تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا، وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی، اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی. اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے، اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں. یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نام محرم. فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے، 2022 14 اگست، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں. سوال ہے لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلہ گلہ ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے ہاں. ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا، یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے. مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے، وطن سے محبت پیدا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا، یہ ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو. دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں، ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں. کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے، اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں. لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. نو سے نکلتی ہیں، اماں والدین روکتے نہیں ہیں، چمک چھلو بنی بھی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے، اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، اس بہانے ہوتی ہے، اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا، وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا. آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے یہ، اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے، ایک آزادی کا دن ہے. اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کا ایک قلعہ ہے. پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا. تو کن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. تو کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں. اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو، چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے، ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے. اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، اور جیسی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب، کباب اور ناچ گانے شروع کیے. ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین، شاید اللہ کا عذاب ہو، یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو. دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں، نائٹ کلب میں ناچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے. ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے. ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا لوگوں کی، تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا. وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا. قرآن میں کیا ہے؟ الا لہم کونوا قردۃ خاسئین. ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسنی ہوئی تھیں. ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسنی ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں. اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے.
دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا, ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہمیں یہ تانا نہ دے ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا. اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا, میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے, اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں, لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے, اسلام کو دیکھتے ہوئے, اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آئے.